अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज मैंने आपको बताना है कि शेख रशीद और ज़रताज गुल जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फ़ारूक हबीब समेत जितने भी लोग हैं उनके वीडियोस धड़ाधड़ आना शुरू हो गए हैं। इंटरव्यूज़ का एक सीज़न चलना शुरू हो गया है और ख़ान साहब को बहुत ही सख्त सज़ा होने वाली है। सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इस पूरे मसले के अंदर बहुत बुरे उलझने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज मैंने आपको कुछ पीटीआई के डरे हुए वुज़रा के क्लिप्स दिखाने हैं जो हल्फ लेते हुए उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं और किसके कहने पर रिकॉर्ड करवाए हैं और इसके पीछे की क्या साजिश है उसके बारे में भी आपको मैंने बताना है। और इसके अलावा ये कि जो आर्मी चीफ हैं वो फिर से दोबारा एपिक्स कमेटी के इजलास में शरीक हुए हैं और उन्होंने 2 टोक ऐलान किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे और अफगानियों के इनखला के बारे में भी बात करेंगे। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आदिल बाजा नामी शख्स जो है जब से उसके ऑडियोज़ लीक होना शुरू हुए हैं उसने झूठ बोला था। उसने कहा था कि ये ऑडियोज़ जो लीक हो रहे हैं ये जाली हैं, जबकि वो शख्स जो रॉ का एजेंट था उसने ही आदिल बाजा का भांडा फोड़ दिया है और कन्फेशन कर लिया है। उस कन्फेशन का वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर जो है वो ज़रताज गुल के हवाले से है और बड़ी धमाकेदार खबर है। खबरें कुछ इस तरह की सुनने में आ रही हैं कि आपको पता है कि पीटीआई का एक एक वजीर, एक एक मुशीर आपने देखा गायब हुआ। आपने देखा हर कोई अपने अंजाम को पहुंचा। किसी ने कुछ किया या नहीं किया, पहले उसको जेल का के धक्के खाने पड़े और उसके बाद उसको बताना पड़ा और फिर उसके बाद अगर वो बेगुनाह था तो फिर उसको छोड़ा गया। मगर इस सब के अंदर आपने देखा कि ख़वातीन की शामत भी आई। जो जो ख़वातीन 9 मई के वाक़यात में मुलविस थीं, चाहे उसमें आलिया हमज़ा हों, चाहे उसमें जो है वो यास्मिन राशिद हों, सबको पकड़ा गया। लेकिन एक खातून जो हैं उनके बारे में अब तक यही इतलात थी कि वो रूपोश हैं। कुछ कह रहे थे कि उनको माफ़ी मिल गई है और कुछ कह रहे थे कि अभी तक वो पकड़ी क्यों नहीं गई, वजह क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़रताज गुल की। अब ज़रताज गुल के बारे में मार्केट के अंदर जनाब जो खबरें स्पेकुलेट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो ये हो रही हैं कि ज़रताज गुल जो हैं उन्होंने खुफिया तौर पे अपना एक मुआफ़ीनामा जो है वो जमा करवाया हुआ है और पीटीआई छोड़ने का उन्होंने पहले से ही इरादा कर लिया हुआ है। और ज़राए ने यह भी कहा है कि ज़रताज गुल जो हैं वो मज़ीद रूपोश अब नहीं रहना चाहती हैं और बाकी अपनी ज़िंदगी जो है अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती हैं आज़ादी के साथ। लिहाजा ज़रताज गुल ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए खुफिया मुआफ़ीनामा जो है वो जमा कराते हुए ये वादा किया है कि बहुत जल्द वो बहुत बड़ा धमाका करने वाली हैं, जिसमें वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो हैं वो होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो मंजर आम पर लाएंगी। अब वो लाएंगी या नहीं लाएंगी ये तो तब की बात है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये होशरुबा इंकशाफात वाला सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। सदाकत अली अब्बासी की मिसाल आपके सामने है और सदाकत अली अब्बासी पर्सनली अगर आप बात करें ना, पर्सनल मेरा उनके साथ एक बड़ा अच्छा सलाम दुआ का ताल्लुक़ इस तरह से है कि हमारे जियो के शो में वो बहुत आया करते थे और अक्सर वो हमें मतलब बहुत ही मतलब वो एक खुश अखलाक इंसान और हमारे पूरे क्रू एंड कास्ट को बुलाया करते थे और कहते थे कि आप लोग आइए। बड़े यानी मेहमान नवाज इंसान, बड़े अच्छे बड़े डिसेंट इंसान। ये होगा मेरा पर्सनल उनके बारे में व्यू। लेकिन सियासी तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्योंकि रिव्यू दे रही हूँ और ख़बर दे रही हूँ तो उस वक्त मैंने पर्सनल ताल्लुक नहीं देखना, उस वक्त मैंने आपको सिर्फ खबर देनी है। और ख़बर ये है जनाब कि सदाकत अली अब्बासी जो है उन्होंने जो जो कुछ भी किया उसके बाद फिर वो पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद वो जिस तरह से अपने घर पे आए उसके बारे में 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक ये कि उनकी वालदा जो थी वो उनके घर की कुछ फीमेल्स उनका जो हैं वो खैर मकदम करती हैं, जो कि साइड पे आपको वीडियो नज़र आ रहा होगा। कुछ लोग इसको ड्रामे का नाम दे रहे हैं कि पहले से कौन कैमरा लेकर खड़ा था, कौन कैप्चर कर रहा था, लेकिन जो कुछ भी था वो अपनी वालदा के गले लग के बहुत ज़्यादा रोए। और उनके रोने के ऊपर मुझे मुशाहिदुल्लाह की वो बातें याद आई जो उन्होंने खान साहब के दौरे हुकूमत में यानी की थी। जब खान साहब कहा करते थे कि मैं चूहे की खिड़की में डाल दूंगा, मैं एसी उतार दूंगा, मैं चारपाई खींच लूंगा, मैं बिस्तर नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बिजली के बिल फाड़ दो, ये सब बातें करते थे ना खान साहब। और उस वक्त मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं वो क्या कहते थे, और ये वीडियो मैं चाहती हूँ उनकी आवाज़ में आप सुने। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा आपने रोना है और आपके आंसू को इसने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह, ये परवेज रशीद होगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी अगली खबर की। तो इसी खबर का वो एक हिस्सा है कि जो नसरुल्लाह मलिक हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अब एक दावा किया है मुबैना तौर पे और उन्होंने ये कहा है कि जो उमर अयूब हैं
وہ اور لاہور سے 2 ایسی شخصیات اور ہیں جن کا نام انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے انٹرویوز آنے والے ہیں اور جب ان کے انٹرویوز آئیں گے تو ایک تھلی مچ جائے گی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا, مجھے شاباش دیجیے کہ میں نے یہ خبر آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ 3 ماہ تک اب آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سنیں گے بھی, دیکھیں گے, اور اس کی جو ہے بھرمار ہو جائے گی. اور اس طرف جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے, اور ان کے جو کچھ حواری ہیں, انہوں نے ایک پلان تیار کیا ہے, اور پلان ان کا یہ ہے کہ جناب اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تقریباً 50 کے قریب جو لوگ رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے, یعنی وہ لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, وہ سارے مل کر ایک حلف اٹھائیں اور ہاتھ میں جو ہے مقدس کتاب اٹھائیں اور اٹھا کر اس کی قسم کھائیں اور کہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ہمیں جو ہے نا خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ یہ سب کچھ توڑ پھوڑ کرنی ہے یا جلاؤ گھراؤ کرنا ہے, اور یہ جو ہے نا سب کچھ بس ہو گیا سڈنلی. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر سائفر کیس بھی ان کے گلے پڑنے والا ہے, اور 9 مئی کے واقعات میں ان کو سزا بھی ہونے والی ہے مزید, اور خان صاحب کے نکلنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تو اب جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ بیانات کیا آنا شروع ہو گئے ہیں ذرا آپ خود ہی دیکھ لیجئے. میں علی امین گنڈپور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر قرآن پاک پر حلف لے کر یہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پاکستان کی پولیس کے خلاف کسی قسم کی کسی سازش کے بارے میں یا کسی قسم کے تشدد کے بارے میں کوئی بھی اقدامات کرنے کے احکامات کبھی بھی نہیں دیے. میرا نام حماد اظہر ہے اور میں باوضو حالت میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے سامنے عمران خان نے کبھی کسی پرتشدد احتجاج کی یا عمل کی نہ گفتگو کی, نہ کوئی ایسا پیغام دیا, نہ کبھی کسی کو ہدایت دی. خواتین و حضرات, میں عمر ایوب خان آج آپ کو ایک بہت اہم بیان دینے والا ہوں. میں یہ حلفاً قرآن شریف پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ مجھ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کسی موقع پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کی, چاہے وہ 9 مئی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا اس دن ہو. اس دن تو عمران خان صاحب جیل میں تھے 9 مئی کو. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قرآن پاک پر حلفاً یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج تک نہ تو قانون اور آئین کو توڑنے کی, نہ ہی اداروں کی تذییق کی, نہ ہی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی, اور نہ ہی کبھی فوجی تنصیبات پر حملے کی بات کی ہے. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر کیا ہے؟ عادل باجا, جس کی آئے روز ایک آڈیو لیک ہو رہی ہے, اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کتنا سسک کے مرنے والی بات. اور عادل باجا صاحب جو ہیں, ان کی جب آڈیوز لیک ہوئیں تو انہوں نے ایز یوزول جھوٹ بولا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فیک آڈیوز ہیں, یہ تو میں ہوں ہی نہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے تو میں آپ کو ان کا وہ آڈیو سناؤں جو آڈیو نمبر 3 یعنی کہ پارٹ 3 لیک ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ روہت شرما نام کا شخص جو کہ را کا ایجنٹ ہے جس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, پھر میں اس کا کنفیشن آپ کو دکھاتی ہوں جس میں وہ بھارتی ایک میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں دلی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ جو عادل باجا ہے یہ لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا, ہم دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا کے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے میری کال ریکارڈ کر لی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پورا سسٹم ہے. تو بھائی جہاں تک آپ کی سوچ ہے نا, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مارخور جو ہے نا اس سے بہت آگے ہیں, بیونڈ ہے آپ کی سوچ سے. پریشان ہو رہا ہے. پہلے آپ یہ اس کی آڈیو سنیے, اور آڈیو کے بعد جو ہے وہ جناب عالی آپ ذرا سنیے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ شاید فیڈرل کیبنٹ نے ایمرجنسی امپوز کرنے کے لیے بولا ہے, یہ کنفرم نہیں ہو رہی. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 ممبرز نہیں مان رہے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, آرمی چیف, ایئر چیف, دونوں ایئر فورس چیف اور نیوی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں مان رہے. میرے صاحب یہ بتائیے مجھے آپ کہ کیا پاکستان آرمی ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں پاکستان سے, یہ ٹیک اوور کر سکتی ہے. وہ دھمکی تو ضرور دے رہے ہیں کہ ٹیک اوور کرنا ہے, سپریم کورٹ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم ٹیک اوور کر لیں گے, اور عاصم منیر کا یہ پلان بھی ہے, وہ چاہتا بھی ہے کہ میں ٹیک اوور کسی طرح کر. کہ دلی میں بیٹھا ہوں, لندن میں وہ جناب بیٹھے تھے, بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کو انہوں نے ریکارڈ کر لیا ہے. کیسے ریکارڈ کیا؟ اس کا مطلب ان کے پاس کیپیسٹی ہے. اور وہ میڈم جو کہ گیٹ نمبر 4 کی قریبی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایک آڈیو کلپ بنے بنے. تو کس نے کیا ہے ریکارڈ, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. تیسری چیز, اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں یعنی کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب,
انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ انہوں نے کراچی کا دورہ کیا ہے، اور اس دوران انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں جسٹس ریٹائر مقبول بکر ان کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے، اور اس اجلاس کے دوران جو ہے ان کو بریفنگ بھی دی گئی، اور انہوں نے کیوں یہ دورہ کیا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نظر ثانی شدہ جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی، اور سندھ کے جو کچے کے علاقے کے آپریشنز ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جہاں پر یہ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو، وہاں پر اس حوالے سے بات چیت ہوئی، سی پیک کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور کچھ نجی منصوبوں پہ بھی کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کی حفاظت، اور پھر غیر قانونی جو طور پہ آئے ہوئے افغانی اور غیر ملکی ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے اوپر بات ہوئی، غیر ملکی کرنسی کو ریگولائز کرنے کے اقدامات پہ بات ہوئی، اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ بات ہوئی، جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، ورنہ کراچی کے اندر تو اللہ معاف کرے کہ اتنا کچرا ہے کہ اب وہ کراچی نہیں، اس کو کچراچی کہنے کا دل چاہتا ہے۔ تو اگر کراچی کی ترقی ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں، کراچی کو تو ایسا ہونا چاہیے جیسے دبئی ہے۔ اور سندھ میں جو ہے وہ اقدامات اور پیش رفت اور گرین سندھ کے اقدامات کے اوپر بھی بات ہوئی، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور ساتھ ہی جو آرمی چیف ہیں انہوں نے تمام اداروں کی جو ہم آہنگی ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کی، اور اس پہ بھی انہوں نے زور دیا، یعنی کہ جو آرمی چیف ہیں وہ واقعی اس ایجنڈے پہ چل نکلے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر کے ہی چھوڑنا ہے، اس میں نہ انہوں نے سندھ دیکھنا ہے، نہ انہوں نے پنجاب دیکھنا ہے، انہوں نے ہر طرف جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے کرنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کچھ ذرائع ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید بھی جو ہیں وہ عنقریب ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور شیخ رشید جو ہیں وہ جیل میں پہلے دن ہی جا کر وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ شیخ رشید جو ہیں ان کی وگ دھونے کے بڑے مسائل ہیں وہاں پر، اور ان کے بال دھونے کے بڑے مسائل ہیں وہاں پر، اور شیخ رشید جو ہیں وہ سب سے زیادہ وہاں پہ روتے ہیں کیونکہ ان کو ان کا سگار یاد آتا ہے، اور اس کے علاوہ شیخ رشید جو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پنڈی کا جو بھابڑا چوک ہے اس کا جو بازار ہے جہاں وہ رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بازار کا جو کھانا ہے وہ مجھے بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو لال حویلی ہے اس کو لالو لال کر کے بند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ لاکس لگے ہوئے ہیں۔ تو شیخ رشید جو ہیں اب وہ جلد ہی جو ہیں وہ آپ کو پریس کانفرنس کرتے دکھائی دیں گے، اور شیخ رشید کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب کیا سٹانس لیں گے، یا ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہ ان کے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے، کیونکہ شیخ رشید کے اوپر ہوا ہوا تشدد بھی نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال جی چلتے ہیں جی اب اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ریومرز پھیلائی جا رہی تھیں کہ کچھ ریومرز کے ساتھ میں بتا دوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ ریومرز نہیں ہوتا زنیرہ، رومرز ہوتا ہے، تو میں ریومرز اٹس مائی اسٹائل میں یہی کہتی ہوں، تو معاف کر دیجئے۔ اچھا، تو کچھ ریومرز ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ جناب نہیں آ رہے پاکستان۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو دل کے مسائل ہیں اب تک، کیونکہ ان کی جو کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، میڈیکل رپورٹ، وہ آئی بھی برطانیہ سے ہے، تو اس کو کوئی غلط بھی نہیں قرار دے سکتا۔ اس میں ان کو دل کا عارضہ بھی ہے، اور پتہ چلا ہے کہ ان کو ہارٹ کی ان کی سرجری بھی ہوئی ہے، ان کا بائی پاس بھی ہوا ہے، ان کو سٹنٹس بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو زندگی تندرستی دے۔ اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ وطن نہیں آ رہے، تو میں بتا دوں کہ وہ وہاں ایون فیلڈ سے نکل چکے ہوئے ہیں، لنڈن سے نکل چکے ہوئے ہیں۔ پہلے جو ہے نواز شریف کا پلان یہ تھا کہ وہ 2 دن کے لیے سعودی عرب یا کچھ دن کے لیے سعودی عرب جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے UAE جائیں گے، اور یہ دونوں ممالک میں وہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہی وہ 2 ممالک ہیں جنہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ آئے گی تو ہم 25 بلین ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر لے کر آئیں گے۔ تو وہ ان کا اسپیشل شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر اب ایک تیسرا ملک بھی شامل ہو گیا ہے، اور وہ ہے جی چائنا۔ اور چائنا کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے پاس بھی 2 دن کے لیے قیام کریں گے پاکستان جانے سے پہلے، اس لیے نواز شریف جو ہیں وہ سنا ہے کہ پہلے ابو ظبی جو ہے وہ روانہ ہوں گے سعودی عرب کے بعد، اور پھر وہ بیچ میں 2 دن کے لیے مائٹ بھی پاسبل کہ وہ 2 دن کے لیے چائنا میں بھی قیام کریں۔ تو اب دیکھ لیں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے اور پروپیگنڈا کر رہے تھے، خاص طور پہ وہ کھوسا صاحب ہے نا، جو ان کے وہ جو اسمائل بڑی اچھی کرتے ہیں، جن کی پوری یہ نقلی دانت ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف آ گئے تو میرا نام بدل دینا، تو وہ پلیز اپنا نام بدل لیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ افغانیوں کو ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، ان کو ایک ٹائم فریم دے دیا گیا ہے کہ 30 اکتوبر تک آپ لوگوں نے پاکستان سے نکل جانا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی افغانی گرفتار ہوتا ہے تو پھر اسے جیل سے ڈائریکٹ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ 2 دن کے اندر اندر جو 60 خاندان ہیں وہ افغانستان واپس چلے گئے ہیں، یعنی کہ افغانیوں کا انخلاء جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔
تو جناب یہ تھیں تمام خبریں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.